बीच बीच में वो दुरूद पढ़ लो जो हम नमाज में पढ़ते दुरूद इब्राहिम, 10 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह पूरा मजमा बोले हमारा 100 दुरूद मुकम्मल होगा। तो कौन कौन तैयार है पढ़ने के लिए? अगर आप तैयार है तो मैं बताऊं कि हमको क्या मिलेगा, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलेंगे ना। हमारी माँ बहनें भी, बेटियां भी, आप भी सब इरादा करें रोजाना कितनी मरतबा दुरूद पढ़ना, कितनी मरतबा? 100 मरतबा। और क्या मिलेगा वो सुनते जाना, एक एक जुमला सुनते जाना। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई भी उम्मती मर्द होगा या औरत होगी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी मेरा उम्मती 100 मरतबा रोजाना दरूद पढ़े, हमारे नबी फरमाते अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें नाजिल करेंगे। तो पहला इनाम मैंने बताया, उंगलियों पर इनाम गिनते जाना। अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें नाजिल करेंगे। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। आगे चले, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई भी उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी फरमाते कल वो कयामत के मैदान में आएगा, उसकी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार, उसकी पेशानी पर लिखा होगा, अल्लाह फरमाते होंगे आजा मेरा बंदा मेरी बंदी 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला, अल्लाह फरमाते होंगे जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। कितने फायदे हो गए? आगे चलते जाए। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई भी उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़े, एवरी डे 100 मरतबा दरूद पढ़े, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कयामत के दिन आएगा, उसकी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन निफाक, यानी उसका मतलब होगा अल्लाह कहेंगे आजा मेरा बंदा मेरी बंदी आजा, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला आजा, तू जिया भी तो कलमे के साथ, मरा भी तो कलमे के साथ, कब्र में भी गया तो कलमे के साथ, और अल्लाह कहेंगे कयामत के मैदान में आया तो भी ईमान और कलमे के साथ। कितने इनामत हो गए? आगे चले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई भी उम्मती, सुभान अल्लाह बोलो, आवाज से बोलो ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई भी उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, बोलो इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही, बोलो इंशाअल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया हाँ मेरा कोई भी उम्मती 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी फरमाते मर्द हो या औरत हो 100 मरतबा दरूद पढ़े, कयामत का मैदान होगा, हमारे नबी फरमाते नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आसमान फट गया होगा, जमीन फट गई होगी, अरे सूरज की रोशनी खत्म हो गई, चांद की रोशनी खत्म हो गई, कयामत का झटका लगा होगा, हमारे नबी फरमाते लेकिन 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला या पढ़ने वाली कयामत के मैदान में होगी, हमारे नबी फरमाते मैं खुद उनकी सिफारिश करूंगा। कितने इनाम होंगे? 4। उंगलियों पर गिन रहे हो ना आप लोग? आगे चले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो मेरा उम्मती 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा उम्मती, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कयामत के दिन मेरा हौज कायम होगा। क्या कायम होगा? हमारे नबी फरमाते मेरा हौज कायम होगा, और इतना लंबा चौड़ा मेरा हौज होगा, अरे उसका पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा, शहद से भी ज्यादा मीठा होगा, दूध से भी ज्यादा सफेद होगा। हमारे नबी फरमाते मेरा हौज कायम होगा, मैं हौज को सर पर रखूंगा, मेरे मुबारक हाथों से जो 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला बंदा या बंदी मेरा उम्मती आएगा, हमारे नबी फरमाते मेरे मुबारक हाथों से अल्लाह मेरे मुबारक हाथों से उसे जामे कौसर नसीब हो जाएगा। कितने इनामत हो? आगे चले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा उम्मती कयामत के मैदान में आएगा, मैं अल्लाह तबारक व तआला से कहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा देगा। कितने इनाम हो? एक आखिरी इनाम भी सुन लो, बहुत प्यारा। यहाँ तक तो मालूम हो गया 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला बगैर हिसाब किताब के, लेकिन जन्नत में कहाँ जाए?
جنت بہت ہے، جنت کہاں کس کے ساتھ ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا یا 100 مرتبہ درود پڑھنے والی میری امتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جنت میں ہوگا، لیکن جنت میں جہاں شہیدوں کی منزل ہوگی، جہاں سارے شہداء ہوں گے، اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے ہوں گے، 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کو وہیں پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جہاں نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے، جہاں احد کے میدان میں نبی کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء ہوں گے، جہاں نبی کے نواسے ہوں گے، جہاں نبی کے چچا ہوں گے، جہاں حضرت خبیب ہوں گے، جہاں حضرت زید ہوں گے، جہاں حضرت یاسر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والوں کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ منزل میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو آپ تو بولو پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ آپ سے کون کون طے کر رہا ہے؟ بالکل پیار محبت کے ساتھ بولو پڑھیں گے، سب پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ میرے پیاروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ساتھ میں بولو کن کا زمانہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، کسی کا انتقال ہو گیا، اور جس کا انتقال ہوا سارے محلے والے کو معلوم ہے یہ بہت بڑا شرابی، بہت بڑا کبابی، بہت بڑا جواری، بہت بڑا عیاش، بہت گناہ کرنے والا، بہت لوگوں کو ستانے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہا کہ بھائی آپ کے محلے میں کس کا انتقال ہوا؟ تو محلے والوں نے کہا فلاں گھر میں رہتا بڑا شرابی کبابی جواری، اور ہم نے تو طے کر لیا ہے کہ کسی گندے کپڑے میں اس کو لپیٹ لیں گے اور کسی نالے میں اس کو پھینک دیں گے یا کسی جنگل میں ڈال دیں گے، کوئی درندہ اسے پھاڑ کھا کے لے کر چلا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا مجھے ابھی ان کے گھر پہ لے کر جاؤ۔ جب ان لوگوں نے ان کے گھر پر لے گئے اور جب جنازے کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس جنازے کو غسل مجھے دینا ہے اور اس کے بعد کفن بھی مجھے پہنانا ہے اور کفن میں خوشبو بھی لگانا ہے اور مجھے نماز بھی پڑھانی ہے۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب باتیں کی تو سارے محلے والوں نے کہا آپ کلیم اللہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ کے رسول ہے، آسمان سے تورات نامی کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، ایسا شرابی کبابی جواری عیاشی ایسے گندے آدمی پر آپ آئیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، آپ اس کو کفن پہنائیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائیں گے، یہ ہم محلے والے برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے۔ کون سے پہاڑ پر؟ آپ سب کو معلوم ہے کون سے پہاڑ پر جاتے ہیں؟ طور، جس کو کہتے کوہ طور، یعنی کوہ یعنی پہاڑ، طور وہ نام ہے۔ پہاڑ پر جا کر اللہ کو کہا اللہ میں تو گیا جگہ پر، اللہ آپ نے جہاں ایڈریس بتایا وہاں پہنچ گیا اور میں نے تو سب ارادہ کیا، لیکن محلے والے غسل کرنے کی مجھے اجازت نہیں دیتے، کہتے شرابی ہے کبابی ہے جواری ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ محلے والوں کو کہہ دو میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ بولو سبحان اللہ، میں نے اس کی موسیٰ علیہ السلام نے وہی پہاڑ پر کہا اللہ کیوں مغفرت کر دی؟ کیونکہ محلے والے یہ پوچھیں گے کہ جب ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے شراب، اسے کباب، اسے عیاشی میں دیکھا، اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو مغفرت کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ جا کر کہہ دو ایک دن یہ تورات پڑھ رہا تھا جو آسمان سے تجھ پر کتاب نازل ہوئی میرے موسیٰ، وہ کتاب یہ پڑھ رہا تھا، اس نے آخری نبی کا نام محمد ملا، اس نے اس نام کو دیکھتے ہی درود پڑھا، اسی درود پر میں نے اس کی ہمیشہ کے لیے مغفرت کر دی۔ تو میرے پیاروں دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا گنہگار ہے، اگر ہمارے نبی کے نام کو دیکھ کر درود پڑھے اور ایک مرتبہ درود پڑھے، قسم اللہ کی اللہ اس کی مغفرت کر دے گے اور نبی اس کو غسل دے گے، نبی اس کو کفن کا کپڑا پہنائے، نبی اس کے کفن پہ خوشبو لگائے۔ تو آخری نبی کا امتی روزانہ درود پڑھے گا تو قسم اللہ کی ہمارا مقام کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ اس لیے آج پکا وعدہ کرتے ہو جمعہ کی رات ہے، آئندہ ہماری ملاقات ہو یا نہ ہوئے 4 کام مجھے بتانا، یہ پہلا کام ہے۔ کون کون تیار ہے درود پڑھیں گے؟ میرے پورا مجمع بولے نا پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ؟ اور آج کون سی رات ہے؟ تو جمعہ کی رات کو بھی 100 ہی مرتبہ نہیں بولو نا، تھوڑا زیادہ کریں گے نا۔ آپ کو ایک اللہ کے ولی کا نام سناؤں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی
نور اللہ مرقدہ و مسجعہ، ساتھ میں بولے حضرت مولانا حسین احمد مدنی۔ جمعرات کی مغرب، جیسے ابھی مغرب کی نماز ہوئی جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعہ کی مغرب 24 گھنٹے 24 آورز درود شریف پڑھتے رہتے، حالانکہ اپنا کام بھی کرتے، نمازیں بھی پڑھتے، بخاری کا سبق بھی پڑھاتے، اور معلوم نہیں کتنے مشاغل اور کتنے بیزی ہوں گے، لیکن درود شریف پڑھتے رہتے۔ کسی نے پوچھا، حضرت سے پوچھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے، کہ آپ لگاتار 24 گھنٹے درود پڑھتے ہو، کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ فرمایا بیٹا، جسے پوچھا ہوگا جوان ہوگا، کہا بیٹا میں گنتا نہیں کہ میں کتنی مرتبہ درود پڑھتا۔ تو اس نے کہا لیکن آپ کو کچھ اندازہ تو ہوگا، اپروکسیمیٹلی آپ کو معلوم تو ہوگا کہ آپ نے کتنی مرتبہ درود پڑھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا ایسا لگتا ہے 20,000 مرتبہ ہو جاتا ہوگا۔ کب؟ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب۔ میں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا 20,000، کتنا کہا؟ کتنا کم کر دیا؟ اب تو بتاؤ میرے باگل کوٹ والوں، ہاں میں یہاں سے ایسے نہیں جاؤں کہ بالکل نا امید ہو کر جاؤں، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا، اور ہماری ماں بہنیں دل میں کہے گی، بولو روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ، جو آپ سے شروع کریں گے انشاءاللہ، ہم تیار ہیں، ہاتھ اوپر کر کے بولے پڑھیں گے، درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے درود کو قبول فرمائے، جتنے انعامات ہم نے سنے ہیں اللہ وہ سارے انعامات ہم کو نصیب فرمائے۔ چلو یہ پہلا کام ہو گیا، میں نے آپ کو کہا تھا کتنے کام میرے کو کرنا؟ یہ عمر فاروق کیا ہوا، بیوی سے بات کر رہے کر لو بھائی صدر صاحب، آپ کا پورا احترام، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ مگر یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، میرے کو جب سے معلوم آنا 4 دنوں کا نکاح پڑھانا، میں بہت خوش ہوں۔ وہاں گجرات میں میرے کو کوئی کہتا نکاح پڑھانے میں بہت خوش، تو ایک مرتبہ میرے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ تو اتنا نکاح میں خوش کائے کو ہوتا؟ بھائی تیرے کو نکاح پڑھانا ہے، کہیں دلہا تو بننا نہیں ہے، نکاح کو اتنا خوش ہوتا؟ میں نے کہا ہم تو ڈوبے، صنم تم کو بھی لے ڈوبے۔ صحیح بات ہے، آپ سے علماء کرام بیٹھے ہیں، وہ ایک مرتبہ وہ میں کل ان کو پوچھوں، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے یہاں ہاں یا نا؟ ہر جگہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور وہ ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ جھگڑا ہو، تم نے علماء کرام ایک مرتبہ جھگڑا، میاں بیوی میں جھگڑا، اور اس کو بیوی جو بولنے پر آتی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ جھگڑا ہوا تو بیوی نے کہا، وہ شوہر بہت بگڑا ہوا، نہیں کہا ہوگا پاگل کو ایک دم غصے میں کیا بول رہا تھا، تو بیوی نے کہا تم غصے ہوتے ہو، عجب معاملہ ہے، تم مجھے غصے میں گالی دیتے ہو، اب پیار محبت کرتے ہو تو رانی رانی کہتے ہو، جب پیار محبت کی بات آتی تو تم مجھے رانی کہتے ہو۔ بھائی تو ملا بننے سے کسی نے کہا نہیں اپنی بیوی کو رانی، ملا نہیں میں دوسرے راجا کب بننے دیا؟ تو بیوی نے غصے میں کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ مجھے گالی دے رہے ہو، اور جب پیار محبت کی بات آتی تو رانی رانی کرتے ہو۔ اب وہ شوہر بڑا غصے میں تھا، مجھے غصے میں کہا نہ میں تجھے رانی کہتا ہی نہیں۔ وہ بیوی نے کہا کہتے ہو پیار محبت میں تم مجھے رانی کہتے ہو؟ کہا رانی نہیں کہتا ہوں، نوکرانی کہتا ہوں۔ تو لمبا پڑتا تو شوق میں رانی بول کے نکل جاتا، ورنہ اصل کیا بولتا ہوں؟ نوکرانی۔ لیکن نوکرانی اتنا لمبا بولنے کی جگہ کیا بول دیتا؟ بیوی یہی کی تھی باغل کو، اچھا مطلب میرے کو نوکرانی کہتے ہو لیکن لمبا پڑتا ہے تو رانی بول دیتے ہو، تو کہا یاد کرو میں بھی کبھی کبھی پیار میں تم کو جانو کہتی ہوں، کبھی کبھی پیار میں میں بھی تم کو جانو کہتی ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں ہاں میرے کو معلوم ہے پیار میں کبھی کبھی تم جانو کہتی ہو۔ کہا جانو نہیں جانور، لمبا پڑتا ہے تو شوق میں کام کرتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بھی کیا کرنا ہے؟ پکڑ چکے ہیں، میں آپ کو ہنسا رہا ہوں، آپ سوچتے ہو کہ قاری صاحب کائے کو ہنسا رہے ہیں، مولانا کائے کو ہنسا نہیں رہا ہوں، توا گرم کر رہا ہوں، ابھی روٹی پکانے والا
پہلی بات پکی تو ہو جانے دو، کتنی مرتبہ درود پڑیں گے؟ پہلے ایک کام پکا ہو گیا، بولو پکا ہو گیا. اب دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہو رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں پورا مجمع. دوسرے کام کے لیے ہاتھ اوپر کرے. ایک یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے میرے پیاروں، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اس وقت جو حالات ہے، ان حالات میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اپنے ایمان کو بچانا. اور ایمان بچے گا جب یقین ہوگا. یقین ہوگا. کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، کرنے دھرنے والا کون؟ یقین بنا لے، پورا مجمع یقین